दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका और उसके इत्तेहादी जापान का उसके मफतूहा इलाकों से बहरी राब्ता मुनक़ते करना चाहते थे और इस मकसद के लिए जनरल डगलस मैकार्थर अपनी फ़ौज के साथ फिलिपाइन के करीब समर आइलैंड पर उतरने वाले थे। अमरीकियों का ख्याल था कि जापानी बहरिया के कमांडर वाइस एडमिरल ताकियो कुरीता बहरी बेड़े के हमरा यहाँ से दूर जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने वापस पलटकर रात की तारीकी में आबनाए सैन बर्नार्डिनो अबूर किया और 25 अक्टूबर 1944 की सुबह अमरीकी फ़ौज पर अचानक धावा बोल दिया। यूं एक ऐसी लड़ाई का आगाज़ हुआ जिसे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा बहरी मार्का कहा जाता है। द बैटल ऑफ लेटे गल्फ के नाम से होने वाले इस युद्ध में जापान के बहरी बेड़े यामाटो ने भी हिस्सा लिया, जिसे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा, मजबूत और ताकतवर तरीन बहरी जंगी जहाज़ समझा जाता है। लेकिन ये मार्का एक अमरीकी बहरी जहाज़ USS जॉनस्टन के नाम रहा, जो लड़ते लड़ते गहरे पानियों में डूब गया, मगर शुजाअत व बहादुरी की अजीम दास्तान रकम करने में कामयाब हुआ। 77 साल बाद इस जहाज़ का मलबा समंदर की पाताल से कैसे ढूंढा गया? तराजू की मिस्ट्री सीरीज़ में आज हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले की पहली किस्त के साथ मैं हूं बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी आबी लड़ाई जिसने जापानी बहरिया की कमर तोड़कर रख दी। इस जंग में अमेरिकन नेवी किसी हिसाब से कम ना थी। अमेरिका के पास 34 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी त्यारा बरदार बहरी जहाज़ थे, जिन्हें बहरी बेड़े भी कहा जाता है। इन बहरी बेड़ों पर तकरीबन 1500 हवाई जंगी जहाज़ मौजूद थे। लेकिन हम आज जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं, इसमें अमेरिकी नेवी की एक छोटी सी टास्क फोर्स का मुकाबला बहुत बड़ी जापानी बहरिया से था। सवाल यह है कि आखिर हम आज इस समंदरी मार्के से मुतल्लिक बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस लड़ाई में डूब जाने वाले एक अमरीकी बहरी जहाज़ USS रॉबर्ट सैमुअल का मलबा चंद रोज़ पहले समंदर की तह में तलाश कर लिया गया है, जबकि एक और अमरीकी जंगी जहाज़ USS जॉनसन, जिसे इस लड़ाई का हीरो तस्लीम किया जाता है, उसका मलबा 1 साल पहले ढूंढ लिया गया था और दोनों जहाज़ों को तलाश करने वाला एक ही शख्स है। इस अजीम इंसान के कारनामे पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि 25 अक्टूबर 1944 को खलीज लेटे यानी लेटे गल्फ में हुआ क्या था। अमरीकी बहरी जहाज़ USS जॉनस्टन, जो फ्लेचर क्लास डिस्ट्रॉयर था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 557 था। इस बहरी जंगी जहाज़ की क़यादत लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नेस्ट एवंस कर रहे थे। ये बहरी जंगी जहाज़ उस छोटी सी अमरीकी टास्क फोर्स का हिस्सा था, जिसका मकसद जनरल डगलस मैकार्थर की क़यादत में करीबी जजीरे पर उतरने वाली अमरीकी फ़ौज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। गश्त पर मामूर इस टास्क फोर्स को सुबह अचानक मालूम हुआ कि एक बहुत बड़ी जापानी फ़ोर्स इस तरफ आ रही है। अददी ताकत के हिसाब से इस अमरीकी टास्क फोर्स और जापानी बहरी फ़ौज का कोई मवाजना ना था। इस जापानी बहरिया में जापान का एयरक्राफ्ट कैरियर यामाटो भी शामिल था, जिसे इंसानी तारीख का सबसे खौफनाक और बड़ा बहरी जंगी जहाज़ समझा जाता है। तब तो यामाटो की दहशत थी ही, मगर आज भी उसका जिक्र सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहरी अमूर के माहिरीन का ख्याल है कि उस जैसा अजीम-उश-शान जंगी जहाज़ न तो पहले कभी इंसानी तारीख में बनाया गया और ना ही उसके बाद इस तरह का बहरी जंगी जहाज़ बनाया जा सका। जापानी बहरिया का मकसद जनरल डगलस मैकार्थर की क़यादत में उतरने वाली अमरीकी फ़ौज की सप्लाई लाइन मुनक़ते करना था और उसकी राह में यही 7th फ्लीट्स एस्कॉर्ट टास्क फोर्स हायल थी, जिसका यहाँ जिक्र किया गया है। अमेरिकन नेवी का 7वां बहरी बेड़ा यहाँ से बहुत दूर था। अमरीकी टास्क फोर्स के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो अपनी जान बचाकर भाग निकलते या फिर मज़ाहमत करते हुए मर जाते।
جنگی جہاز یو ایس ایس جانسٹن کے کپتان لیفٹیننٹ کمانڈر ارنسٹ ایونز نے اچانک اپنے بحری جہاز کی رفتار بڑھا دی اور جاپانی جنگی جہازوں کے قریب پہنچنے کی کوشش کی۔ اس حکمت عملی کا مقصد یہ تھا کہ جاپانی بحریہ کے جنگی جہازوں پر نصب 18.1 انچ لانگ رینج توپوں کی گولہ باری سے بچا جا سکے۔ بمباری کے باوجود یو ایس ایس جانسٹن کو آگے بڑھتا دیکھ کر دیگر امریکی جہازوں نے بھی پیش قدمی کی اور یوں خوفناک سمندر کی لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ لیفٹیننٹ کمانڈر ارنسٹ ایونز کی قیادت میں یو ایس ایس جانسٹن نے جاپانی بحریہ کے قریب پہنچ کر کچھ ہی دیر میں 200 راؤنڈ اور 10 تارپیڈو فائر کیے۔ جاپانی بحریہ کا ایک بڑا جنگی جہاز کو مانو ان میں سے ایک تارپیڈو کا نشانہ بننے کے بعد ناکارہ ہو گیا اور جب اسے مرمت کروانے کے لیے خلیج منیلا کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو امریکی ٹاسک فورس 38 نے اس پر حملہ کر کے اسے غرق کر دیا۔ امریکی بحری جہاز یو ایس ایس جانسٹن کے کپتان ارنسٹ ایونز زخمی ہونے کے باوجود حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ تارپیڈو ختم ہو گئے، توپوں کے گولے باقی نہ رہے، مگر یو ایس ایس جانسٹن نے شکست قبول نہ کی۔ 2.5 گھنٹے کی شدید مزاحمت کے بعد یو ایس ایس جانسٹن کو جاپانی جنگی جہازوں نے گھیرے میں لے لیا۔ 9:45 پر لیفٹیننٹ کمانڈر ارنسٹ ایونز نے جہاز خالی کرنے کا حکم دے دیا، مگر وہ خود اور کئی دیگر جانباز سپاہی جہاز چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب یو ایس ایس جانسٹن ڈوب رہا تھا تو جاپانی جنگی جہاز کے ایک کپتان نے اس کی جرأت و بہادری کا اعتراف کرتے ہوئے اسے سلامی دی۔ جہاز پر سوار 327 افراد میں سے 141 زندہ بچ جانے میں کامیاب ہوئے۔ مرنے والے 180 امریکی اہلکاروں میں سے 50 لڑائی کے دوران مارے گئے، جبکہ کپتان لیفٹیننٹ کمانڈر ارنسٹ ایونز سمیت 130 اہلکار بحری جہاز سمیت سمندر کی تہہ میں ڈوب گئے۔ ایک اور امریکی جہاز یو ایس ایس سیموئل بی روبرٹس ڈسٹرائر اسکاٹ، جسے عرف عام میں سیمی بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی اپنی بہادری سے جاپانی بحریہ کو پریشان کیے رکھا۔ جب گولہ بارود ختم ہو گیا تو سیمی نے دشمن کے جنگی جہازوں کو آگ لگانے کے لیے دھوئیں کے گولے اور ایلومینیشن راؤنڈز پھینکے۔ جب یہ امریکی جہاز ڈوب رہا تھا تو تب بھی لڑائی کا سلسلہ جاری تھا اور تب تک جاری رہا جب تک جہاز مکمل طور پر غرق نہ ہو گیا۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی بحری لڑائی کے دوران یو ایس ایس جانسٹن، یو ایس ایس سیموئل اور یو ایس ایس ہوئل سمیت امریکہ کے 13 بحری جنگی جہازوں میں سے 4 ڈوب گئے، مگر مزاحمت اس قدر شدید تھی کہ جاپانی بحریہ کے کمانڈر وائس ایڈمرل تاکیو کریتا نے سمجھا کہ شاید ان کا مقابلہ کسی ٹاسک فورس سے نہیں بلکہ امریکی بحریہ کے مرکزی بیڑے نے حملہ کر دیا ہے۔ آخری وقت تک ہمت نہ ہارنے والے ان امریکی جنگی جہازوں نے جاپانی بحری بیڑے کو اپنا رخ تبدیل کر کے واپس جانے پر مجبور کر دیا اور لیٹے گلف میں فوج اتارنے کا مشن مکمل ہو گیا۔ امریکی جہاز سیموئل بی رابرٹس پر 224 اہلکار سوار تھے، جن میں سے 89 لڑائی کے دوران مارے گئے۔ 120 اہلکاروں کو ریسکیو آپریشن کے دوران بچا لیا گیا، لیکن انہوں نے بچائے جانے سے پہلے کم از کم 50 گھنٹے کس طرح زندگی و موت کی کشمکش میں گزارے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ بہرحال 26 جون کو اخبارات کے ذریعے معلوم ہوا کہ 77 سال پہلے غرقاب ہونے والے اس جنگی جہاز کا ملبہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ اس سے قبل 3 اپریل 2021 کو امریکی جنگی جہاز یو ایس ایس جانسٹن کا سراغ لگایا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جنگی جہازوں کو سمندر کی پاتال میں تلاش کرنے کا کارنامہ سر انجام دینے والا ایک ہی شخص ہے، جس کا نام وکٹر ایل ویسکوو ہے۔ امریکی جنگی جہازوں کو ڈھونڈ نکالنے والے وکٹر ایل ویسکوو بذات خود بہت دلچسپ اور عجیب و غریب شخصیت کے مالک ہیں۔ 20 سال تک امریکن نیوی میں خدمات سر انجام دینے کے بعد انہوں نے مہم جوئی کا فیصلہ کیا اور دنیا تسخیر کرنے نکل پڑے۔
ایک طرف انہیں بلند و بالا پہاڑوں کو سر کرنے کا شوق ہے تو دوسری طرف سمندر کی تہہ میں غوطہ زن ہو کر سراغ زندگی پانے کی جستجو ہے۔ وکٹر نہ صرف K2 کو تسخیر کر چکے ہیں بلکہ نارتھ اور ساؤتھ پول پر بھی قدم رکھ چکے ہیں۔ وہ سمندر کی پاتال میں سب سے زیادہ گہرائی میں پہنچنے والے پہلے انسان ہیں۔ وہ 2019 میں بحر اوقیانوس میں 7 میل کی گہرائی میں چیلنجر ڈیپ گئے تو تب تک چاند پر 12 لوگ قدم رکھ چکے تھے، مگر ماریانا ٹرنچ تک صرف 2 لوگ ہی پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس کی گہرائی کا اندازہ یوں لگائیں کہ اگر آپ چیلنجر ڈیپ میں پانی کی سطح پر کوئی کنکر پھینکیں تو اسے نیچے سمندر کی تہہ میں پہنچنے تک 1 گھنٹہ لگے گا۔ چیلنجر ڈیپ زمین کے کرۂ آب میں سمندر کی تہہ کا سب سے گہرا معلوم مقام ہے، جس کی گہرائی 10,902 میٹر سے 10,929 میٹر تک ہے۔ امریکی مہم جو وکٹر ایل وسکوو، جنہوں نے اس طرح کے پیچیدہ اور مشکل مشن سر انجام دینے کے لیے کلیڈن اوشیانک کے نام سے ایک کمپنی بنا رکھی ہے، انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ڈوبنے والے امریکی جہازوں کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا تو 3 سال لگا کر ایک ایسی آبدوز ڈیزائن کی جو سمندر کی تہہ میں سب سے زیادہ گہرائی تک غوطہ لگا سکے۔ اس مشن کے لیے تیار کی گئی خصوصی آبدوز بن گئی تو وہ اپنے دیگر 2 ساتھیوں سمیت دنیا کی کٹھن ترین مہم پر نکل پڑے۔ اس وقت آپ تصویر میں وکٹر ایل وسکوو کے ساتھ ان کے ساتھی مہم جو پارکس اسٹیفنسن اور سب میرین ٹیکنیشین شین ایگر کو دیکھ سکتے ہیں۔ پارکس اسٹیفنسن بھی وکٹر کی طرح امریکن نیوی سے بطور لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائر ہوئے۔ کرۂ ارض کی طرح کرۂ آب کو ہو بہو نقشے پر نہیں دکھایا جا سکتا۔ سمندر میں مختلف مقامات کو ان کے نام سے نہیں پہچانا جا سکتا، اور پھر لڑائی کے مقام کی کوئی یادگار بھی نہیں جس سے معلوم ہو سکے کہ دا بیٹل آف لیٹے گلف کہاں ہوئی، جہاز کہاں ڈوبے۔ یہ حساب کتاب لگا بھی لیں تو سمندر کی لہریں غرقاب ہونے والے جہاز کو کہیں کا کہیں لے جا سکتی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ امریکی جنگی جہاز جہاں ڈوبے وہاں سمندر کی گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ بالعموم کمرشل جہازوں کا روٹ اس طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے کہ وہ کم گہرے پانیوں میں بندرگاہ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں۔ مشہور زمانہ بحری جہاز ٹائٹینک گہرے پانیوں میں ڈوبا تھا جہاں گہرائی تقریباً 12,600 فٹ تھی، لیکن USS جانسٹن کا غوطہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ اسے سمندر کی سطح سے 21,516 فٹ نیچے ڈھونڈا گیا، جبکہ USS سیموئل بی رابرٹس نے اس سے بھی کہیں زیادہ گہری ڈبکی لگائی۔ یہ سمندر کی پاتال میں 22,916 فٹ نیچے موجود ہے۔ یہ کتنی زیادہ گہرائی ہے اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ، جس کی اونچائی 29,030 فٹ ہے، اسے اگر فلپائنی ٹرنچ کے سب سے گہرے مقام پر لا کر رکھ دیا جائے تو یہ بھی سمندر میں ڈوب جائے گی، اور اس کا بلند ترین مقام سمندر کی تہہ سے 1.5 کلومیٹر یا تقریباً 5,200 فٹ نیچے جا کر مل سکے گا۔ امریکی جنگی جہازوں کو تلاش کرنے والے مہم جو وکٹر ایل وسکوو نے جب چیلنجر ڈیپ میں غوطہ لگایا تو جاتے اور آتے ہوئے آواز بھی ریکارڈ کی تاکہ پتہ چلے سمندر کی تہہ میں جانا کیسا لگتا ہے۔ آپ تصور کیجئے جیسے کسی آبدوز میں بیٹھے ہیں اور ہر لمحہ نہایت تیزی سے سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی نیچے کی طرف جا رہی ہیں، تو ایسے میں کس قسم کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔
آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ شروع میں جوں گہرائی بڑھتی ہے سمندر کے شور میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک بار تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی ہیوی بائک کو ریس دی جا رہی ہے، لیکن جوں ہی آبدوز گہرے پانیوں میں اترتی ہے شور و غوغا کم ہوتا چلا جاتا ہے اور سمندر کی تہہ میں گہرا سکوت غالب آ جاتا ہے۔ پانی کے نیچے وقت تھم سا جاتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آبدوز ایک ٹائم مشین ہے اور آپ اس میں ساکت و جامد بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمندر میں 100 میٹر یا 328 فٹ نیچے جانے کے بعد روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 200 میٹر یا 656 فٹ نیچے تک کا علاقہ سن لائٹ زون کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سورج کی روشنی تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ سمندر کی سطح سے 1000 میٹر یعنی 1 کلومیٹر یا 3280 فٹ نیچے کا علاقہ مڈ نائٹ زون یا نصف شب کا زون کہلاتا ہے۔ یہاں نباتات نہیں اگتی، شدید سردی اور اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے وہی مخلوقات ہی رہ سکتی ہیں جو یہ سب برداشت کر سکیں۔ یہاں پائی جانے والی آبی مخلوقات میں سے بیشتر یا تو اندھی ہوتی ہیں یا پھر شفاف یعنی جن کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ 4000 میٹر یعنی 13123 فٹ گہرائی سے نیچے جائیں تو یہ سمندر کا ابیسل زون کہلاتا ہے، جسے اردو میں کار بحر یا کاؤل بحر کہتے ہیں۔ یہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد کے قریب ہوتا ہے، آکسیجن کا لیول بہت کم رہ جاتا ہے۔ اس زون میں پائی جانے والی مچھلیوں کے خون میں اینٹی فریز ایجنٹ اور خلیوں میں خاص قسم کا پروٹین ہوتا ہے۔ یہاں پانی کا دباؤ بہت شدید ہوتا ہے۔ سمندر اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا ہے۔ پانی کی سطح سے 6000 میٹر یعنی 19685 فٹ نیچے ہڈل زون شروع ہو جاتا ہے، جسے اردو میں سمندر کا پاتال کہتے ہیں۔ بحر الکاہل کے اس زون میں ٹیکٹونک پلیٹیں ایک دوسرے کو آگے پیچھے دھکیلتی رہتی ہیں، لیکن سمندر بعض مقامات پر پاتال سے بھی کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے اور ان مقامات کو ٹرینچ یا خندق کہا جاتا ہے، جیسا کہ فلپائن میں ماریانا ٹرینچ کی گہرائی 10,929 میٹر ہے۔ امریکی بحری جنگی جہاز سمندر کی تہہ میں کتنی گہرائی میں موجود ہیں اور ان کا سراغ کیسے لگایا گیا، یہ تفصیلات معلوم ہو سکیں گی آئندہ قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جیپنیز بحریہ کی کمر توڑ کر رکھ دی، لیکن فولاد کی طرح ڈٹ کر کھڑی جاپانی قوم شکست قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ چنانچہ امریکہ بہادر نے ایٹم بم گرا کر جاپان کا گھمنڈ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ 6 اگست 1945 کو ہیروشیما اور 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر قیامت برپا کر دی گئی۔ 15 اگست 1945 کو جاپان کے شہنشاہ نے انسانی المیہ کے پیش نظر ہتھیار پھینکنے اور شکست تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن شکست خوردگی کے اس عالم میں بھی جاپان کی بحریہ نے اس امریکی بحری جہاز USS انڈیانا پولیس کو سمندر میں غرق کر دیا جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بم سین فرانسسکو سے امریکی ایئر بیس ٹینیان پہنچایا تھا۔ اس امریکی جنگی جہاز اور دوسری جنگ عظیم کے دوران دی بیٹل آف لیٹے گلف میں سمندر بدھ ہونے والے 2 جنگی جہازوں USS جانسٹن اور USS سیموئل بی رابرٹس کو سمندر کی تہہ میں کیسے تلاش کیا گیا اور امریکی فاتحین نے تاریخ کو کس طرح اپنی خواہشات کے سانچے میں ڈھال دیا۔ ترازو کی مسٹری سیریز میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔
گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں گزشتہ قسط میں اختتام پذیر ہوا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران آبنائے سین برنارڈینو کے قریب خلیج لیٹے میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی بحری لڑائی کے دوران ڈوب جانے والے امریکی جہازوں کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی مہمجو وکٹر ایل ویسکوو اپنے 2 ساتھیوں سمیت خصوصی طور پر تیار کی گئی آبدوز کے ذریعے گزشتہ برس فلپائنی سمندر میں غوطہ زن ہوئے تو 4 گھنٹے کی تلاش کے باوجود کچھ ہاتھ نہ آیا۔ دوسری بار بھی سمندر کی تہہ سے ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ ان کی ڈیپ ڈائیونگ آبدوز کو سمندر کی تہہ میں اترنے کے لیے 4.5 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ وہ جب تیسری مرتبہ سمندر کی پاتال میں پہنچے تو لگ بھگ 21,000 فٹ گہرائی میں اچانک وکٹر کے سامنے لگی کمپیوٹر سکرین بلنک کرنے لگے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آبدوز کے سونار نے اسٹیل سے بنی کوئی چیز ڈھونڈ لی ہے۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ یہ کسی بحری جہاز کا ملبہ ہے، لیکن یہاں دی بیٹل آف لیٹے گلف کے دوران 25 اکتوبر 1944 کو 4 امریکی جہاز غرقاب ہوئے تھے۔ سمندر کی تہہ میں کسی بحری جہاز کی موجودگی کی نشاندہی تو اس سے پہلے 2019 میں بھی کی گئی تھی، جب ولکن آرگنائزیشن نے ریموٹ کنٹرول روبوٹ گاڑیوں کے ذریعے یہاں غوطہ خوری کی۔ اس مہم کے دوران بحری جہاز کا ایک حصہ ملا، جس سے یہ شناخت ممکن نہیں تھی کہ وہ کس جنگی جہاز کا حصہ ہے۔ ولکن آرگنائزیشن کی ان گاڑیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ صرف 6,000 میٹر یعنی 19,685 فٹ کی گہرائی تک جا سکتی تھی، اور مطلوبہ امریکی بحری جہاز تو اس سے کہیں زیادہ نیچے موجود تھے۔ وکٹر ایل ویسکوو کا مشن تو یہ جاننا تھا کہ یہاں اگر کوئی ملبہ یا باقیات ہیں تو ان کا تعلق کس بحری جہاز سے ہے۔ ولکن آرگنائزیشن کی ریموٹ کنٹرول گاڑیوں کی طرح ان پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہ تھی۔ ان کی آبدوز مزید نیچے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ مزید گہرائی میں اترتے چلے گئے۔ یہاں موجود بحری جہاز ایک پہاڑی میں انگریزی کے حرف وی جیسے مقام پر پھنسا ہوا تھا۔ وہ اسی راستے پر مزید 500 میٹر یعنی تقریباً 1650 فٹ نیچے گئے تو اچانک ایک ایسا منظر دکھائی دیا کہ وکٹر اچھل پڑے۔ سامنے بحری جہاز کے حل پر بہت صاف اور واضح ایک ہندسہ جگمگا رہا تھا، 557۔ یہ دراصل امریکی جنگی جہاز USS جانسٹن کا رجسٹریشن نمبر تھا۔ وکٹر ایل ویسکوو نے چلا کر کہا، یہ رہا، یہ رہا۔ چونکہ وکٹر خود آبدوز چلانے میں مصروف تھے، اس لیے انہوں نے چلاتے ہوئے اپنے کو پائلٹ لیفٹیننٹ کمانڈر پارکس اسٹیفنسن کو کہا، گیٹ اے پکچر، گیٹ اے پکچر۔ تصویر بنانے کے بعد انہیں سطح سمندر پر واپس آنا پڑا، کیونکہ مزید قیام ممکن نہیں تھا۔ اب ان کے پاس ناقابل تردید ثبوت تو تھا، مگر وہ مزید تسلی اور اطمینان کے خواہاں تھے۔ اس لیے وکٹر ایل ویسکوو نے چوتھی بار نیچے سمندر کی تہہ میں جانے اور قریب سے مشاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ معلوم ہوا کہ جہاز کا 2/3 حصہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ USS جانسٹن پوری شان و شوکت کے ساتھ یہاں براجمان تھا۔ اس مشن کے بعد جو ویڈیو جاری کی گئی، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنگی جہاز کی گن ٹورٹ یعنی وہ ماؤنٹنگ جس سے گولہ داغا جاتا ہے، اسے آپ ویپن ماؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ اس کے علاوہ ٹارپیڈو بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ USS جانسٹن کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ اب بھی حالت جنگ میں ہے۔ امریکی جنگی جہاز USS جانسٹن کے دریافت بہت بڑا کارنامہ تھی۔ پہلی بار سمندر میں 21,000 فٹ سے زائد گہرائی سے کسی جہاز کا ملبہ تلاش کیا گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بحری جہاز صحیح سلامت کیسے ہے؟ وکٹر ایل ویسکوو اس کی یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ جب کوئی جہاز سمندر کی تہہ یا پاتال میں پہنچ جاتا ہے تو مزید توڑ پھوڑ اور شکست و ریخت سے بچ جاتا ہے، کیونکہ یہاں گہرا سکوت ہوتا ہے، جسے آپ سکوت مرگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یوں اس مقام کو بحری جہازوں کی آخری آرام گاہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جہاز کے کپتان لیفٹیننٹ کمانڈر ارنسٹ ایونز سمیت دیگر اہلکاروں کی باقیات بھی یہاں موجود ہیں یا نہیں؟ وکٹر ایل ویسکوو کہتے ہیں کہ ہمارا بنیادی اصول یہ ہے کہ بحری جہاز کے ملبے کو چھونے یا ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کی جائے۔
ممکن ہے یہاں ابدی نیند سونے والوں کے لواحقین کو یہ بات ناگوار گزرے کہ اس آخری آرام گاہ سے چھیڑ چھاڑ کی جائے، لہٰذا یو ایس ایس جانسٹن نامی اس مقبرے کا مشاہدہ تو کیا گیا، لیکن اس کے اندر جانے یا یہاں سے کوئی چیز اٹھا کر لانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یوں تو سمندر برد ہونے والے انسان آبی مخلوقات کی خوراک بن جاتے ہیں، مگر سائنسدان ابھی تک یہ جاننے کی جستجو میں ہیں کہ جن کی لاشیں سمندر کی تہہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، کیا ان کے جسد خاکی محفوظ رہتے ہیں؟ جب امریکی مہم جو وکٹر ایل ویسکوو نے یو ایس ایس جانسٹن کو سمندر کی تہہ میں 6 کلومیٹر گہرائی میں تلاش کر لیا تو تب ہی یہ سوال اٹھا تھا کہ 25 اکتوبر 1944 کو سمندر برد ہونے والے دیگر بحری جہاز بھی یہاں موجود ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں تلاش کرنے کے لیے شاید مزید نیچے جانا پڑے، اور یو ایس ایس سیموئل بی رابرٹس کی بازیابی کے بعد یہ بات درست ثابت ہو گئی۔ ڈسٹرائر اسکاٹ شپ سیموئل عرف سیمی یو ایس ایس جانسٹن سے بھی 1400 فٹ یا 426 میٹر زیادہ گہرائی میں موجود ہے۔ یو ایس ایس سیموئل بی رابرٹس پر جاپانی جہازوں کے گولے لگنے کے باعث ہونے والے سوراخ واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بیرونی حصے پر کسی زوردار چوٹ کے شواہد موجود ہیں۔ اس کے ٹوٹے ہوئے ڈھانچے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سمندر میں گرنے کے بعد اس کا اگلا حصہ یعنی بو پہلے سطح سمندر سے ٹکرائی تھی۔ اس کی سٹرن یعنی جہاز کا عقبی حصہ بھی ٹوٹ کر الگ ہو گیا، لیکن باقی ماندہ جہاز بالکل صحیح حالت میں سنگل پیس کی شکل میں موجود ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سیمی اب بھی لڑائی کے لیے بالکل تیار دکھائی دیتا ہے۔ اس کی گن ماؤنٹس میں 40 mm گن کے شیل لوڈ ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ وکٹر ایل ویسکوو بتاتے ہیں کہ جب وہ اس جہاز کا ملبہ مل جانے کے بعد اس کا مشاہدہ کر رہے تھے تو انہوں نے محفوظ فاصلہ برقرار رکھا، کیونکہ 77 سال پہلے یہاں ساکت و جامد جہاز کی توپ میں موجود گولے دیکھ کر خوف آ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے اچانک یہ ہم پر فائر ہی نہ کھول دے۔ امریکی ڈسٹرائر اسکاٹ شپ یو ایس ایس سیموئل بی رابرٹس اب تک سب سے زیادہ گہرائی میں دریافت کیے جانے والا جہاز ہے۔ وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا ملبہ دیکھ کر ہرگز محسوس نہیں ہوتا کہ یہ 77 برس سے سمندر کی تہہ میں موجود ہے۔ دا بیٹل آف لیٹے گلف میں سمندر برد ہونے والے امریکی جنگی جہازوں میں سے اب بھی 2 جہازوں کا ملبہ دریافت کیا جانا باقی ہے۔ امریکی بحری جہاز یو ایس ایس گیمبیر بے اور یو ایس ایس ہوئل بھی اسی روز غرقاب ہوئے تھے۔ اگرچہ یو ایس ایس ہوئل سے متعلق مستند ڈیٹا دستیاب نہیں، مگر وکٹر ایل ویسکوو کو یقین ہے کہ یہ دونوں جہاز تلاش کیے گئے جہازوں کی نسبت زیادہ گہرائی میں کہیں موجود ہو سکتے ہیں اور مستقبل قریب میں انہیں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ جاپانی بحریہ جس میں یاماٹو جیسے عظیم الشان ایئر کرافٹ کیریئر موجود تھے، دوسری جنگ عظیم کے بعد قصہ پارینہ بن گئی۔ اس جنگ کے دوران جاپانی بحریہ کے 334 جنگی جہاز، 10 اسکارٹ کیریئر، 13 فلیٹ کیریئر اور 195 آبدوزیں سمندر میں ڈوب گئے، اور یوں جاپان کی عظمت اور شان و شوکت کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ مگر جاپان شکست قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ جاپان کے شہنشاہ آخری سانس تک لڑنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ امریکہ اس جنگ کو جلد از جلد ختم کرنے اور فاتح کہلانے کے لیے بےتاب تھا۔ چنانچہ جاپان کا غرور خاک میں ملانے کے لیے مہلک ترین جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 6 اگست 1945 کو امریکہ نے 8:45 پر جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرا کر قیامت برپا کر دی۔ لٹل بوائے نامی ایٹم بم گرتے ہی چند لمحوں میں ہی 80,000 انسان لقمہ اجل بن گئے۔ تقریباً 11 کلومیٹر کا علاقہ دوزخ بن گیا۔ ابھی اس حملے کا صدمہ تازہ تھا کہ 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو امریکی فوج نے ناگاساکی پر ایک اور ایٹم بم فیٹ مین گرا کر تباہی مچا دی۔ ان دونوں حملوں میں مجموعی طور پر 1,40,000 انسان مارے گئے۔ ملک کو آگ اور خون میں جھلستا دیکھ کر جاپان کے شہنشاہ نے 15 اگست 1945 کو سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے سامنے شکست قبول کر کے ہتھیار ڈالنا پڑے تو جنرل میک آرتھر نے جاپانی وار کونسل کے 28 ارکان میں سے 7 ارکان کو پھانسی دے دی، جن میں جاپانی وزیر اعظم ہیدیکی توجو بھی شامل تھے۔
اس معاملے کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ امریکی جنگی جہاز USS انڈیاناپولس، جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بم کے مختلف حصے لیٹے گلف پہنچائے، جب یہ جہاز واپس جا رہا تھا تو 30 جولائی 1945 کو، یعنی ایٹم بم گرائے جانے سے کچھ دن پہلے، جاپانی بحریہ کی آبدوز نے ٹارپیڈو فائر کر کے اسے تباہ کر دیا۔ USS انڈیاناپولس صرف 12 منٹ میں ڈوب گیا۔ اس پر 1196 امریکی فوجی سوار تھے جو عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ بیشتر فوجیوں کو شارک مچھلیاں کھا گئیں اور صرف 316 اہلکاروں کو ہی زندہ بچایا جا سکا۔ سمندر برد ہونے والے اس امریکی جہاز USS انڈیاناپولس کا ملبہ 72 سال بعد 18 اگست 2017 کو بحر اوقیانوس کی تہہ میں دریافت کیا گیا۔ ہالی ووڈ نے اس حوالے سے ایک فلم بھی بنائی جس کا نام ہے USS انڈیاناپولس مین آف کریج۔ امریکی حکام نے شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ خبر تب تک چھپائے رکھی جب تک ایٹمی حملوں کے بعد جاپان نے سرنڈر نہ کر دیا۔ بعد ازاں USS انڈیاناپولس کے کپتان میکوے کو قربانی کا بکرا بنایا گیا اور کورٹ مارشل کرنے کے بعد حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا۔ کیپٹن میکوے نے 1968 میں اپنے سروس ریوالور سے خودکشی کر لی تو فیصلہ تبدیل کر کے اسے بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم ہو یا پھر دی بیٹل آف لیٹے گلف، امریکی بحری جہازوں کے ساتھ ساتھ جاپانی جنگی جہاز بھی غرق ہوئے۔ امریکی بحری جہازوں کی طرح جیپنیز نیوی کے جنگی جہازوں نے بھی دشمن کا مقابلہ بہادری سے کیا ہوگا۔ USS جانسٹن کے کپتان ارنسٹ ایونز کی طرح جاپانی سپاہیوں اور ان کے کمانڈروں نے بھی جرأت و بہادری اور شجاعت کی داستانیں رقم کی ہوں گی، لیکن یہ کہانیاں ان کے بدقسمت بحری جہازوں کے ساتھ ہی سمندر کی تہہ میں دفن ہو گئی، کیونکہ سرفروشی کی تاریخ ہمیشہ فاتحین ہی بیان کیا کرتے ہیں۔ شکست خوردہ قوم کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو کبھی جاپانی بحری جہازوں کا ملبہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی اور نہ ہی جاپانی فوجیوں کی داستان عظم سامنے لائی جا سکی۔ چنانچہ تاریخ وہی ہے جو امریکی مورخین بیان کرتے ہیں۔ جہازوں کو سمندر کی تہہ سے ڈھونڈ نکالنے والے امریکن نیوی کے سابق اہلکار وکٹر ایل ویسکوو کہتے ہیں کہ سٹیل جھوٹ نہیں بولتا۔ ان جہازوں کا ملبہ اس معرکے کا گواہ ہے جو انہوں نے لڑا۔ سٹیل بے شک جھوٹ نہیں بولتا، مگر اسے دریافت کرنے والے انسان تو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یہ تھی دوسری جنگ عظیم کے دوران سطح سمندر پر ہونے والی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی لڑائی اور اس میں بہادری کے جوہر دکھانے والے جنگی جہازوں کی داستان شجاعت۔ کسی ایسی ہی حیران کر دینے والی ناقابل یقین تاریخ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔